बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मिस सबीहा आपसे मुखातिब है। आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है मेमोरी। उर्दू में इसके दो नाम हैं, एक है हाफ़ज़ा और दूसरा याद, और इंग्लिश में इसको कहेंगे मेमोरी। इंसान को जहन की बिना पर तमाम मखलूक़ात पर बरतरी अता की गई है। इससे जब कोई मसला दरपेश होता है तो अपने जहन के बायस गौर व फिक्र से काम लेता है। अब ज़रा थोड़ा सा ये गौर से सुनिएगा कि हाफ़ज़े के हवाले से मैं कैसे आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। यानी जब भी इंसान को कोई मसला दरपेश होता है तो अपने जहन के बायस गौर व फिक्र से काम लेता है और मसले को हल करने की कोशिश करता है। हाफ़ज़ा इंसानी जहन का ऐसा अमल है जिसके ज़रिए फ़र्द साबका वाक़यात और अमाल को शौरी और लाशौरी अंदाज में दोहरा सकता है। हाफ़ज़ा को एक स्टोर से भी तशबीह दी जा सकती है। इसमें तमाम वाक़यात जमा होते रहते हैं। फ़र्द बवक़्त ज़रूरत उनको इस्तेमाल कर सकता है। जब ये वाक़यात दोबारा हमारे जहन में आते हैं तो कभी हम उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं और कभी काँप जाते हैं। यानी मेमोरीज़ जो हैं गुड मेमोरीज़ भी होती हैं और बैड मेमोरीज़ भी होती हैं। गुड मेमोरीज़ से हम खुश हो जाते हैं, बैड मेमोरीज़ हमारे अंदर एक गमी का जो है वो एक हिजान पैदा कर देती है। चले बच्चे, अब मैं आपको हाफ़ज़े का मफ़हूम दो हिस्सों में बयान करने लगी हूँ। पहले जिनकी बुक में ये नहीं है उसको ये ऐड कर लें, एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। पहला है लुग़वी मफ़हूम, यानी लुग़वी मानी हाफ़ज़े के क्या हैं कि हाफ़ज़े को अंग्रेज़ी ज़बान में हम मेमोरी कहते हैं। और लफ्ज़ मेमोरी जो है यूनानी ज़बान के लफ्ज़ मेमर या मेमोरिया से लिया गया है, जिसके मानी क्या है, लुग़वी मानी याद रखने की सलाहियत। इस्लाही मानी क्या है? इस्लाही मानी में हाफ़ज़ा से मुराद किसी साबका सीखे हुए मवाद को इस तरह से दोहराना, यानी किसी वाक़या के दोहराने का नाम हाफ़ज़ा है। अब जो है मुख्तलिफ़ माहिरीन ने इसके बारे में, हाफ़ज़े के बारे में मुख्तलिफ़ डेफिनेशन बयान की हैं। सबसे पहले जो है वो हिलगार्ड का कहना है कि हाफ़ज़ा जो है याद रखने का मतलब है गुज़श्ता सीखे हुए मवाद को दोहराना, ठीक है। वुडवर्थ कहते हैं माजी में सीखी हुई शय को याद रखना हाफ़ज़ा कहलाएगा। उसके अलावा जो है डीज़ जो है उसका कहना है कि मालूमात का रिकॉर्ड रखना, उन्हें महफूज करना और दोहराने की सलाहियत रखना हाफ़ज़ा है। माजी के वाक़यात हमारी ज़ात का हिस्सा बन जाते हैं, ये हमारे मुस्तक़बिल के लिए अहम होते हैं। माजी के इदराकी तजुर्बात को हाल में उसी सूरत और उसी अंदाज़ में दोहराने का नाम हाफ़ज़ा है, और ये सारा हाफ़ज़ा ज़हनी तस्वीर की मदद से मुमकिन होता है। चलो बच्चा, अब हम इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन अब आपको बताने लगी कि हाफ़ज़े से मुराद वो ज़हनी सलाहियत है वो जिसकी बदौलत हम क्या करते हैं कि हमारे जो डेली रूटीन लाइफ के जो तजुर्बात हैं, हमारी जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं और जो हमारा लर्निंग मटीरियल है, जो कुछ हमने सीखा होता है, उसको ना सिर्फ जहन में महफूज रखते हैं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें रिकॉल भी कर सकते हैं। आमोज़श हमारी ज़िंदगी का एक बुनियादी हिस्सा है। आमोज़श का एक पहलू हाफ़ज़ा है। जो मवाद, काम या हुनर हम सीखते हैं वो हमारी आमोज़श होती है, और जब हम उसे दोहराते हैं तो ये हाफ़ज़ा। समझ आ गई ना बच्चे आप लोगों के? हमने जो कुछ सीखा वो हमारी लर्निंग, और उसको जब हमने जो सीख के हमने ज़हन में रखा और उसको दोहराया, वो हाफ़ज़ा है। आमोज़श और हाफ़ज़े की इस तल्लुक़ की वजह से अमूमन ये कहा जाता है कि आमोज़श की पैमाइश दरअसल हाफ़ज़े की पैमाइश है। जो भी सीखा गया मवाद अगर हम चेक करना चाहें कि क्या सीखा है, तो उससे ना सिर्फ हमें आमोज़श का पता चलेगा बल्कि हमें मेमोरी के बारे में भी मालूमात हासिल हो जाएंगी। गोया कोई काम सीखना, उसे ज़हन नशीन करना, बवक़्त ज़ो दोहराने का नाम हाफ़ज़ा है। बच्चा, अब आप लोगों को समझ आ गई ना हाफ़ज़ा? अब मैं इसकी अहमियत बताने लगी हूँ आपको कि हाफ़ज़े की अहमियत क्या है। हाफ़ज़ा हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। इसकी बदौलत हमें पिछली बातें, तजुर्बात याद रहते हैं। इन्हें हम आइंदा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि अच्छा हाफ़ज़ा एक खूबी तस्वर किया जाता है। अच्छे हाफ़ज़े से मुराद चीज़ों का ना सिर्फ आसानी से जहन में महफूज हो जाना होता है बल्कि बवक़्त ज़रूरत मतलूबा मालूमात का आसानी के साथ याद आ जाना भी है। माहिरीन नफ्सियात हाफ़ज़ा को आमोज़श के एक अमल का हिस्सा करार देते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। और ये क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमारे निज़ाम असबी में बड़ी तब्दीली वाक़ होती है। बाज़ औक़ात ये तब्दीली आर्ज़ी होती है और बाज़ औक़ात मुस्तकिल। हाफ़ज़ा की बदौलत सीखी हुई चीज़ें याद रहती हैं और इन्हें दोबारा जहन में लाया जा सकता है। आमोज़श के बाद जहन में महफूज रह जाने वाली चीज़ें हाफ़ज़ा कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई ना आप लोगों को? लोगों पर कुछ मुहीजात का तासुर इतना ख़फ़ीफ़ होता है कि वो फ़ौरन ज़ाइल हो जाता है, जबकि कुछ लोगों पर इस कदर देर पा होता है कि हमेशा के लिए वो याद का हिस्सा बन जाता है।
مثلا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم کسی جاننے والے کی شادی کی تقریب ہمیں بہت عزیز ہے، ہمیشہ یاد رہتی ہے، اور یہ بھی یاد رہتا ہے کہ اس روز ہماری کیا کیفیت تھی، ہم انجوائے کر رہے تھے، بوریت محسوس کر رہے تھے، لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم وہاں ہمارے دوستوں کے علاوہ دیگر افراد کے لباس کیسے تھے، وہ کیا گفتگو کر رہے تھے. یہ ساری چیزیں جو ہمیں بھول جائیں گی، جو ہماری انٹرسٹ کی چیزیں ہیں وہ ہمیں یاد رہیں گی. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد ہے کہ نفسیات میں ماہرین کے لیے حافظے کی پیمائش اور حافظے کی اقسام ہمیشہ سے ہی پسندیدہ موضوع رہا ہے، ہمیشہ سے یہ رہا ہے. اب جو ہے حافظے سے متعلق معلومات اور اصطلاحات کو کمپیوٹر کی ایجاد سے ایک نیا موڑ ملا. بچے جیسے ہی حافظہ اور کمپیوٹر کو میں ڈسکس کرنے لگی ہوں کہ جیسے ہی کمپیوٹر کی ایجاد ہوئی تو حافظے سے متعلق جو ہماری انفارمیشنس ہیں وہ کمپیوٹر کے حوالے سے جو ہے ایک نیا، یعنی کہ ایک اسٹڈی کے حوالے سے، ایک ریسرچ کے حوالے سے ایک نئے موڑ جو ہے ملے، نئے راہیں کھلیں. کمپیوٹر کے طریقہ کار سے بہت لوگ واقف ہیں، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہی ہوگا ماشاءاللہ. بچوں کو، آج کل کے بچوں کو تو کمپیوٹر کا بہت نالج ہے. کمپیوٹر کے طریقہ کار پر حافظے کے عمل، مراحل اور وسعت کا مطالعہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے بچے. جو کمپیوٹر کا طریقہ کار ہے اس پر کیا کہتا ہے، میموری پروسیس جو ہے، اس کی سٹیجز جو ہیں، ایکسٹینسٹی جو ہے، وہ ساری جو ہیں اس کے طریقہ کار پر ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں حافظے کے حوالے سے. یہ بات نہایت دلچسپ ہے کہ کمپیوٹر بناتے وقت انسانی دماغ کے کام کرنے کے طریقہ کار یعنی میکانزم سے مدد لی گئی. جس نے بھی یہ کمپیوٹر جب ایجاد کیا تو انسانی دماغ کا جو میکانزم ہے نا، کہ کس طرح سے یہ ریئیکٹ کرتا ہے، کس طرح سے جو ہے میموری کو کس طرح سے کم الفاظ میں، زیادہ سے زیادہ الفاظ میں کس طرح سے یہ سارا پروسیس دماغ میں پورا ہوتا ہے، تو اس سے بہت مدد لی گئی جب کمپیوٹر بنایا گیا. اب انسانی دماغ یا ذہن اور ذہنی صلاحیتوں کو بنانے کے لیے کمپیوٹر کا سہارا لیا جاتا ہے، حالانکہ کمپیوٹر انسانی ذہن کی نقل ہے. اب یہ دیکھیں، یہ اگر کمپیوٹر یہ بنا ہے تو یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ انسان نے ہی بنایا ہے. اور انسان نے کیسے بنایا ہے؟ مختلف طرح کی اس نے انفارمیشنز حاصل کی، مختلف کتابوں سے اس نے اسٹڈیز کی، ایجادات کو دیکھا، آبزرویشن جو تھیں بہت زیادہ تھیں اس کی. ان ساری چیزوں کو کس وقت بروئے کار لایا؟ جب اس نے حافظے میں یہ ساری چیزیں بٹھا رکھی تھیں کہ یہ انفارمیشنز کو، ان چیزوں کو ایسے استعمال کیا جائے، یہ چیزیں بنائی جائیں تو کون سی نئی چیز ایجاد ہو سکتی ہے. یہ سارا کریٹو تھنکنگ کی بدولت ہوا. اور کریٹو تھنکنگ کب ہوگی؟ جب آپ کے میموری میں انفارمیشنز بھی ہوں گی، محفوظ ہوں گی، نالج بھی محفوظ ہوگا. ان تمام چیزوں کو یوز کرتے ہوئے کریٹو تھنکنگ کی مدد سے نئی ایجادات وجود میں آتی ہیں. سمجھ آگے بچے آپ لوگوں کو؟ اس کے بعد ہے گیسٹالٹ مکتبہ فکر جو ہے، ان کا کہنا ہے کہ حافظہ معلومات کو ذخیرہ کرنے کا محض ایک سادہ اور پیسو جو ہے عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایکٹیو ہو کر ایسے طریقے قرینے تلاش کرتا ہے جس سے مواد کو آسانی سے سمجھا اور یاد کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اب بچے اس کے بعد ہے کہ حافظہ جو ہے اس کو ہم دہرانے کے حوالے سے اسے اس طرح سے بیان کریں گے کہ حافظے کا معیار، اس کو ہم ہیڈنگ جو ہے حافظے کا معیار جو ہے دے لیں گے. حافظے کا معیار دہرانے یعنی ریکال کرنے کی صلاحیت ہے. جو معلومات ہمیں وقت پر یاد آ جائیں وہ اچھے حافظے کی خاص ہوتی ہیں. ظاہر ہے ساری معلومات یاد آ جائیں تو ہم کہیں گے اس کی گڈ میموری، اس کی میموری بہت اچھی ہے. اچھا حافظہ ایک خوبی ہے. اچھے حافظے سے مراد معلومات کا آسانی سے یاد ہو جانا، اور بوقت ضرورت جب بھی ہمیں ضرورت پڑے ہم ذہن پر ذرا سا زور دے کے ان کو دہرا لیں تو یہ ایک اچھا حافظہ کہلائے گا. اگر ہم معلومات منظم کر کے ان کو ارینج کر کے ان کا مفہوم سمجھ کے، دیکھیں کسی چیز پیچیدہ چیز ہمارے سامنے آئی تو ہم لفظ بہ لفظ اس کو یاد کریں وہ بہت جلد بھول جائیں گے. لیکن اگر جو پیچیدہ چیز ہمارے سامنے ہیں اس کو اگر ہم دیکھ لیں کہ یہ چیز کیا ہے، ان کے میننگ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، تو پھر وہ چیز ہمارے لیے آسان بن جائے گی. اس چیز کو ہم نظم کر کے اپنے دماغ کے مختلف حصوں میں محفوظ رکھ لیں گے، اور بوقت ضرورت ان انفارمیشن کو جب ہم استعمال کریں گے تو یہ ایک گڈ میموری کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے آئے گا. ٹھیک ہے بچے، آپ لوگوں کو یاد ہو گیا نا؟ تجربات سے ہی واضح ہوتا ہے کہ دلچسپیوں سے متعلقہ تجربات اور واقعات جلد یاد ہو جاتے ہیں. جو آپ کی دلچسپی سے متعلقہ جو ریلیٹڈ واقعات ہیں، جو تجربات ہیں، وہ آپ کو جلدی یاد ہو جائیں گے، آسانی سے دہرائے جاتے ہیں. جبکہ پریشانی، گھبراہٹ، بے چینی اور خوف میں اچھی بھلی یاد کی ہوئی چیزیں بھی بھول جاتی ہیں، ضرورت پڑنے پر یاد نہیں آتی. اب یہ بچے آپ لوگوں کو بلی کی آواز جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہی ہوگی. یہ میری جو ہے کیٹ ہے اور میری آواز سن کے جو ہے وہ ادھر آ گئی ہے. چلیں جی بچے، اگلا ہمارا سٹیپ ہے میموری پروسیس. میموری پروسیس جو ہے اس میں ہم کیا کہیں گے کہ یعنی عمل حافظہ جس کو کہیں گے. اس کے 3 نام بھی ہو سکتے ہیں. میموری پروسیس بھی اگر وہ کہیں تب بھی آپ بیان کر دیجیے گا. اگر وہ کہیں کہ جو ہے سٹیجز
آف میموری وہ تب بھی اس کا نام یہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے بچے. اب میں تھوڑا سا جو ہے اس کی 4 اچھا کویسچن بنانے کے لیے کسی بک میں اس کے 3 لکھے ہوئے ہیں, کسی میں جو ہیں 4 ٹوٹل اس کے لکھے ہوئے ہیں پوائنٹس جو ہیں. تو آپ لوگ جو ہیں وہ اچھی طرح سے جو ہے میں جو آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں, اگر جو فرسٹ ایئر ہے اس کو تھوڑا ایکسٹرا لگے گا تو جسٹ بچے اپنے آموزش پڑھا ہے, ایک ہیڈنگ بنا کے بیان کرنے میں سمجھنے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں لگے گی. اب سب سے پہلا کیا ہے, آموزش یعنی عمل حافظہ. میموری پروسیس میں سب سے پہلے آئے گا لرننگ, جس کو اردو میں کہیں گے آموزش. یہ حافظے کا ایک ایسا بنیادی پہلو ہے جس کے بغیر حافظے کی تشکیل ممکن ہی نہیں ہوتی. بچے آموزش نہیں ہوگی, ہمارے پاس لرنڈ مٹیریل نہیں ہوگا تو اس کو ہم نے اپنے دماغ میں رکھنا کیا ہے. آپ اس چیز کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں. سیکھیں گے تو اس کو پھر ہم نے رکھنا ہے نا دماغ میں. تو اس کا مطلب ہے کہ حافظے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس لرنڈ مٹیریل ہو. آموزش سے مراد ہے کسی چیز کو سیکھنا. آموزش کی بدولت صورتحال کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل ہوتی ہیں جو لمحاتی یا حصی حافظہ پیدا کرتی ہیں. آموزش کی مدد سے ہی فرد وقتی حافظے کو مشق اور تکرار سے مستقل حافظے میں بدلنے پر قادر ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بچے. دوسرا ہے ریٹینشن. اس کو ریٹینشن کہیں گے حاصل شدہ تجربات, واقعات, آموزشی مواد کو ذہن میں محفوظ رکھنے کو خازنیت کہتے ہیں. جو ہے بچے آپ لوگوں کا پریکٹیکل بھی ہے میئرمنٹ جو ہے آف میموری, تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یہ خازنیت کے حوالے سے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے بچے. تو اس کے بعد ہے ہاں جی بچوں, تو دوسرا میں نے آپ کو ریٹینشن کا بتا رہی تھی کہ یہ تجربات جو ہیں, تجربات کے مثلا نقوش کی شکل میں تجربات کا ذہن میں رہنا, اور یہ ریٹینشن کی بدولت ہی ممکن ہے. یہ مرحلہ آموزشی مواد کا تحفظ ہے. اس کے بعد ہے ریکال, یعنی آموزشی مواد کو دہرانا یا اسے دوبارہ ذہن میں لانا. ریکال کہلاتا ہے اس مرحلے میں ذہن میں موجود نقوش کو اسی انداز میں دہرایا جاتا ہے جس طرح انہیں محفوظ کیا گیا تھا. ہاں اب یہ دیکھیں ہمارے گزرے ہوئے واقعہ کی تفصیل بیان کرنا, امتحان میں پرچہ کرنا یادیں کی وجہ سے ہی ممکن ہے. اب اس کے بعد آ جاتا ہے ریکگنیشن. ٹھیک ہے بچے. ریکگنیشن جو ہے پروسیس کے حوالے سے کہ سیکھے ہوئے مواد کو پہچان لینا شناخت کہلاتا ہے. اعادے میں یا ریکال میں یا دہرائی میں مواد کو دہرایا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا, اس شناخت میں اس کی تصدیق کی جاتی ہے. اب ڈیز کے بقول عمل حافظہ کے پہلو درج ذیل ہیں بچے. اب فرسٹ ایئر میں آپ کے سلیبس میں 3 ہی پہلو ہیں, لیکن یہ فرسٹ ایئر اور تھرڈ ایئر دونوں ہی اس کے جو میں نے بتایا نا آموزش, خازنیت اور اعادہ, اس تینوں کو چوتھا جو ہے ریکگنیشن, چاروں کو آپ نے ساتھ لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے بچے. یہ ہوں گے, یہ دیکھیں لرن کریں گے آموزش سے ہوگا. ریٹینشن جو ہے خازنیت کہ ہم نے اس کو ذہن میں محفوظ رکھنا, خازنیت کہلائے گا. اعادہ کہ محفوظ کیے ہوئے مواد کو دہرانا ذہن میں, آموزشی مواد کو دہرانا یا اسے دوبارہ ذہن میں لانا ریکال کہلائے گا. شناخت کیا ہے کہ سیکھے ہوئے مواد کو پہچان لینا کہ ہم نے جو سیکھا تھا یہ چیزیں ہم نے سیکھی, وہ شناخت. یہ عمل میموری پروسیس میں 4 چیزیں اہم ہیں. فرسٹ ایئر کے سلیبس میں 3 چیزیں جو انہوں نے عمل پروسیس میں بیان کی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں جو کہ ڈیز نے بھی بیان کی ہیں کہ یہ جو ہے عمل حافظہ کیا ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. اس کے مطابق کیا ہے, انکوڈنگ, سٹوریج اور بازیافت. یہ میں ڈیٹیل میں 2-3 چیزیں اس لیے بتائی ہیں کہ بعضوں کا کویسچن آ جاتا ہوتا ہے کہ حافظے سے کیا مراد ہے, حافظے کی نوعیت بیان کریں. تو بچے یہ نیچر آف میموری میں یہ چیزیں آ جائیں گی, اس لیے میں نے آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں فرسٹ ایئر کو تھوڑا سا ڈیٹیل لگے گی, لیکن وہ 2-3 لائنوں کا ہی ہے. آموزش ڈالنا پڑے گا, خازنیت اور اعادہ اور شناخت. اب رمزگاری انکوڈنگ, اور جو ہے دوسرا ہے سٹوریج, اور تیسرا ریٹریول, وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں وہ کیا ہے. رمز بندی, اس کو رمز نگاری بھی کہیں گے, رمز بندی بھی کہیں گے, دونوں چیزیں دیکھ لیجئے. انگلش میں اس کو کہیں گے انکوڈنگ. انکوڈنگ وہ عمل ہے جس کی مدد سے کسی نئے سیکھے گئے جانے والے مواد کو ذہن میں ایسی مناسب شکل میں منظم کیا جاتا ہے جس سے اسے یاد رکھنے میں آسانی ہو. مواد کو منظم کرتے ہوئے مواد کا تعلق ذہن میں محفوظ پہلے سے موجود معلومات سے جوڑا جاتا ہے اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. دوسرا ہے ذخیرہ کرنا. انسان ہر وقت کسی نہ کسی تجربے سے گزر رہا ہوتا ہے. یوں کسی فرد کے لیے زندگی میں پیش آنے والے تمام واقعات کا ذہن میں محفوظ رکھنا ایک مشکل نہیں بلکہ ناممکن عمل ہے. اس لیے ہر فرد روزمرہ زندگی کے اہم حصے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے جس کو سٹوریج کہتے ہیں, تاکہ بوقت ضرورت ان کو دہرایا جائے اور ان سے مدد لی جا
آ سکیں گے۔ تیسرا ہے ریکال، اس میں کیا آئے گا، یا ریٹریول، ٹھیک ہے، جب پرانے تجربات کو ذہن میں دہرایا جائے تو اس کو ریٹریول کہتے ہیں یا ریونگ کہتے ہیں۔ بازیافت کے عمل کی بنیاد اصول تناظم پر ہے، ہر خیال دوسرے خیال سے بندھا ہوا ہے، یہ خیال لڑی وار سلسلے کی صورت میں ہمارے ذہن میں محفوظ رہتے ہیں، اور کبھی ایک خیال کے ذہن میں آنے سے اس سے متعلقہ خیالات بھی ذہن میں آ جائیں، ذہن میں موجود خیالات کو دہرانے کا نام بازیافت ہے۔ چلیں بچے، اب ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ٹائپس آف میموری کل کریں گے۔